आदाब, ये है समय न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आलमी समय। मैं हूं सैयद फैसल अली और मेरे साथ आज मौजूद हैं पद्म श्री अवार्ड से नवाजे जा चुके माहिर तालीम और जिनकी शख्सियत को तारुफ का मोहताज नहीं कहा जा सकता, अपने आप में एक अंजुमन है, प्रोफेसर अख्तरुल वासे साहब। अभी हालिया दिनों में उन्हें कमिश्नर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज ऑफ इंडिया के ओहदे से नवाजा गया है, उस पर ये आजकल हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों से जुड़े रहे हैं। उर्दू एकेडमी के वाइस चेयरमैन रहे हैं, इस्लामियात का जो शोबा है जामिया मिलिया इस्लामिया उसके ये सदर रहे हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया के डीन भी रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उर्दू ज़बान के हवाले से और इस माशरे के हवाले से जितनी सरगर्मियां होती हैं उसमें अख्तरुल वासे साहब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। अख्तरुल वासे साहब, आपका खैर मकदम है। बहुत शुक्रिया। अख्तरुल वासे साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी जो शख्सियत है उसके हवाले से हमारे नाज़रीन को जानना चाहेंगे कि इस उम्र में और जिस तरह से आपने पूरे अपने शुरुआती दौर में भी बहुत जद्दोजहद की, ये एनर्जी कहाँ से आती है? देखिए, सीधी सादी बात यह है कि अगर मैं इसको बहुत मुख्तसरन कहूँ तो सिर्फ यही कह सकता हूँ कि ये उसकी देन है जिसे परवरदिगार दे। इंसान के अपने बस में कुछ नहीं है जब तक कि तौफीक इलाही ना हो। असल बात यह है कि जिस मुआशरे में हम रहते हैं वो मुआशरा जो है वो हमें खुद ताकत व तवानाई अता करता है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम तौफीक इलाही से उसका कितना इस्तेमाल करते हैं। मुझे जब पीछे मुड़ के मैं देखता हूँ तो मैं 7वीं क्लास का स्टूडेंट था, मेरा ख्याल है 13 साल की मेरी उम्र थी। उस वक्त कलकत्ता रोड किला जमशेदपुर में सन 64 में फिसादात हुए थे। उनके खिलाफ 2 एहतजाजी तकरीरें करने के जुर्म में मुझ पर उस वक्त 2 मुकदमे चलाए। 13 साल की उम्र, 7वीं क्लास में था। आखिर में सजा हुई। उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दाखिल हो गया तो वहां अकलियती किरदार की बाजियाबी की तहरीक से जुड़ गया और तकरीबन 7 दफे जेल जाना पड़ा और मीज़ा में 7 महीने जेल में रहा अपने दूसरे साथियों के साथ। इसके अलावा इमरजेंसी में अंडरग्राउंड रहा। तो ये सारी चीजें, लेकिन उसके बाद 1977 के बाद जब मैंने अपने खानगी हालात को देखा और अपनी मुआशी परेशानियों का अंदाजा किया तो घर फूंक के तमाशा देखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था। इसलिए मैंने कहा कि मुझे अब अपने कैरियर की तरफ तवज्जो देनी चाहिए और मैं अपने रब का शुक्रगुजार हूँ कि उसने मेरी दस्तगिरी की। और बहरहाल मैं 1978 में जामिया मिलिया इस्लामिया में पहले लेक्चरर हुआ, फिर बाद में अलीगढ़ में सितंबर 1979 में लेक्चरर हुआ और उसके बाद मुस्तकिलन अगस्त 80 से जामिया मिलिया इस्लामिया में मैं आ गया। 1991 में फुल फ्लेज प्रोफेसर बन गया और इस तरह से जिंदगी का सफर चलता रहा। 10 साल तक हेड रहा, 14 साल से ज्यादा 15-16 साल तक जाकिर हुसैन इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक स्टडीज का हेड रहा। जामिया मिलिया इस्लामिया की एकेडमिक काउंसिल का 1996 से और 2014 तक, मार्च 2014 तक मुस्तकिल मेंबर रहा। गरज इस तरह से फिर इसके अलावा जिंदगी के सफर में मुख्तलिफ इदारों से जुड़ने का मौका मिला। मुझे शरफ और सआदत हासिल है कि मैं अजमेर की जो दरगाह कमेटी है उससे 10 साल तक वाबस्ता रहा। उसका वाइस प्रेसिडेंट रहा, प्रेसिडेंट रहा, सेंट्रल वक्फ काउंसिल का मेंबर रहा, मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन का मेंबर और ट्रेजरर रहा और इसी तरह से दिल्ली उर्दू एकेडमी का वाइस चेयरमैन रहा। और ये इम्तियाज भी मेरे हिस्से में आया जिसके लिए मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे 3 दफा उस ओहदे पर नामजद किया गया। तो इस तरह से ये सफर जारी रहा। अब नई जिम्मेदारी जो है ये कमिश्नर बराए लिसानी अक़लियात हुकूमत हिंद की है, जिस पर आजकल मैं उस पर आऊँ उससे पहले आपके जो लोग क्रिटिक हैं उनका ये मानना है कि अख्तरुल वासे साहब में एक बड़ी जबरदस्त खूबी है कि सरकार चाहे किसी की हो, अख्तरुल वासे साहब हर जगह मौजूद होते हैं। ये आपकी सलाहियतों की वजह से है या आप में कुछ और प्रैग्मेटिज्म की बात करते हैं लोग, कुछ और खूबियां भी? नहीं, देखिए एक बात आप समझिए, मैंने आज तक कहीं दरख्वास्त नहीं दी है, ये मैं आपसे अर्ज करूं। और मेरा मामला सीधा साधा ये है कि जो लोग ये कहते हैं वो ये भूल जाते हैं कि मुझे जो कुछ भी अगर मिला है तो उसमें आप कहीं भी ये नहीं कह सकते कि कोई मैंने अपनी सतह से गिर के या अपने मिली जो नजरियात और मफादात हैं कौमी उनसे हट के कोई बात की हो और कोई समझौता किया हो।
میری جو رائے ہے وہ ہمیشہ اظہر من الشمس رہی ہے، پرنٹ میڈیا کے حوالے سے بھی اور الیکٹرانک میڈیا کے حوالے سے بھی۔ اب اس کے باوجود اگر مجھے کچھ ملتا ہے۔ اختر الواسع صاحب، ایک چیز چونکہ آپ اسلامیات کے ماہر رہے ہیں، آج کل جس طرح کی صورتحال ہے پوری دنیا میں آپ سے لنگوسٹکس پہ بھی بات چیت کروں گا، لیکن اس سے پہلے چونکہ آپ کی ایکسپرٹیز رہی ہے کہ جس طرح کی چیزیں خاص کر کے اسلام کے حوالے سے جس طرح کی باتیں پوری دنیا میں آ رہی ہیں، ابھی آپ دیکھیں عراق کا مسئلہ ہے، اس میں بھی سنی دہشت گردی کی بات آ رہی ہے، اور کہیں نہ کہیں پوری دنیا میں ایک طرح سے یلغار ہے اس دین کے اوپر، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں صبر اور تحمل نہیں سکھایا جاتا ہے۔ لوگ جو ہیں کہیں نہ کہیں ہر جگہ اسلام کو اشتعال انگیزی سے جوڑ کر کے دیکھتے ہیں۔ آپ نے بڑا گہرا مطالعہ کیا ہے اس کا، کیا کہیے گا؟ نہیں، میں جو صورتحال ہے وہ بہت تشویشناک ہے، بلکہ ہولناک حد تک تشویشناک ہے، اور اس سے اسلام اور مسلمانوں دونوں کا وقار اور وجود دونوں داؤ پہ لگے ہوئے ہیں۔ ایک بات جو اصل میں سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ کہیں نہ کہیں ہم نے اپنا ایجنڈا خود طے کرنا چھوڑ دیا ہے، اور ہم دوسروں کے ایجنڈے کے تحت گورن ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ جو کچھ شام میں ہو رہا ہے، جو کچھ عراق میں ہو رہا ہے، وہ تکلیف دہ ہے۔ اسلامی دنیا کو تقسیم کرنے کی جو کوشش ہے وہ کہیں نہ کہیں اور سے ہے، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے، لیکن میں اس کے لیے بندر کو دوش نہیں دیتا ہوں۔ بلیوں سے مجھے شکایت ہے کہ وہ اپنا معاملہ خود طے کیوں نہیں کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے، سنی اور شیعہ جو تنازعہ ہے وہ کہیں سنی شیعہ تنازعہ نہیں ہے۔ آیت اللہ سیستانی جو ہیں، مجھے ان کا یہ بیان بہت اچھا لگا کہ انہوں نے نوری المالکی پر وہ تنقید کی ہے جو دوسرے نہیں کر پائے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے کبھی شیعوں کو متحد ہونے کی بات نہیں کہی، عراقیوں سے متحد ہونے کی بات کہی ہے۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اس تناظر میں دیکھنا چاہیے اور ان قوتوں سے بچنا چاہیے جو کہ اپنے مفادات حاصلہ کے لیے اس طرح کی کوششیں کرتے ہیں۔ جس طرح سے بحرین میں سعودی عرب کی مداخلت کا کوئی جواز آپ کے نزدیک نہیں ہے، اسی طرح سے عراق کے اندر بھی ایران کی مداخلت کا کوئی جواز نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح افغانستان میں اور عراق میں ہم نے امریکہ کی مداخلت کو پسند کل نہیں کیا تھا، اسی طرح سے آج بھی اس کو دعوت نہیں دینی چاہیے، چونکہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ ایک دفعہ اونٹ اگر خیمے میں سر رکھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر بدو جو ہے وہ خیمے کے باہر ہوتا ہے اور خیمے پر اونٹ کا قبضہ ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اس بات کو خود سمجھنا چاہیے اور عالم اسلام کو ایک دفعہ پھر سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے، حرم کعبہ میں اجتماع ہونا چاہیے اور وہاں پر اللہ اور اس کے رسول کو حاضر و ناظر جان کر پورے ایمانداری کے ساتھ یہ طے کرنا چاہیے۔ اور میں اس کے باوجود ایک بات کہتا ہوں، وہ تمام قوتیں جو شدت پسند ہیں، انتہا پسند ہیں، گمراہ ہیں، اسلام کی غلط تعبیر و تشریح کر رہی ہیں اور اپنے عمل سے مسلمانوں کو متون کرانے کی کوشش کر رہی ہیں، ہمیں ان سے کوئی سمجھوتا کسی قیمت پر نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے لیے اگر ہمیں اپنی جان کو داؤ پہ لگانا پڑے تو لگانا چاہیے، چونکہ دین حق کا تقاضا یہی ہے کہ حق کے ساتھ حق کے خلاف کوئی سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے۔ اختر الواسع صاحب، لیکن ایک اور بہت عجیب سی بات ہو رہی ہے، آپ نے شام کا ذکر کیا، آپ نے عراق کے حوالے سے بات چیت کی کہ عراق کا جو مسئلہ بھی چل رہا ہے داعش کے حوالے سے یا ISIS جس کو کہتے ہیں انگریزی میں، اس حوالے سے، تو اس کو لے کر کے ہندوستان میں بہت سرگرمی ہو رہی ہے، اور میں نے دیکھا، میں چونکہ اخبار کا ایڈیٹر بھی ہوں، کہ بہت سارے اشتہارات بھی آ رہے ہیں جو بہت اشتعال انگیز ہیں۔ حالانکہ ہم نے اپنے ہاں تو ان اشتہارات کو چھاپنے سے بھی منع کیا ہے، اور جو سنجیدہ زبان میں اس کو لیتے بھی ہیں، خبریں بھی پوری لیتے ہیں، لیکن کیا یہ مناسب ہے کہ جس طرح کے حالات سیریا میں یا جس طرح کے حالات شام میں، جس طرح کے حالات مصر میں بن رہے ہیں، اس کو لے کر کے یہاں پر اشتعال انگیزی کی جائے اور یہاں پر لوگوں کو متحد، اور میں متحد بلکہ نہیں کہوں گا بلکہ لوگوں میں درار پھیلانے کی کوشش کی جائے؟ ہندوستانی معاشرہ جو ہے پہلے ہی یہاں کے مسلمان بہت سی آزمائشوں کا شکار ہیں، وہ ایک ابتلا کے دور سے گزر رہے ہیں، اپنی سیاسی، اپنی سماجی پسماندگی، اپنی اقتصادی پسماندگی، اپنی تعلیمی پسماندگی کی وجہ سے۔ تو یہاں ہمیں اتحاد فکر و عمل کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو بانٹنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم تائید جس کی چاہے کریں،
لیکن وہ تائید جو ہے ایسی نہ ہو کہ دوسرے کی تائید کے چکر میں ہمارے اندر تفریق پیدا ہو جائے. بہت اچھی بات ہے. اور اس لیے ہمارے علماء کو بیٹھ کر اس سلسلے میں جو تمام علماء کو بیٹھ کر یعنی اس بات کی کوشش کرنی چاہیے اور جو سیکٹیرین بنیادوں پر مسلک کی بنیادوں پر ہمیں کسی طرح کی کوئی اپیل نہیں کرنی چاہیے. نہیں کرنی چاہیے. ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ اصل دین ہے، ہر مسلک اس کے تابع ہے. اصل دین ہے، ہر مسئلہ اس کتابیں ہے. لیکن یہاں وقت ہو گیا ایک بریک کا. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اختر الواسع صاحب سے گفتگو جاری رہے گی. لیتے ہیں بریک. آج کا سوال، جموں کشمیر میں بھدرواہ کو کس نام سے جانتے ہیں؟ آپشن اے دیوتاؤں کی بھومی، آپشن بی راکشسوں کی بھومی، آپشن سی ناگوں کی بھومی یا آپشن ڈی راجاؤں کی بھومی. صحیح جواب دینے کے لیے میسج باکس میں جا کر ٹائپ کریں FST، اسپیس دیں، اپنا نام ٹائپ کریں، پھر اسپیس دیں، اپنا جواب A B C یا D ٹائپ کریں اور بھیج دیں 59090 پر. صحیح جواب دینے والے کو دیا جائے گا کشمیر سمر فیسٹیول 2014 میں پیراگلائیڈنگ، جولری نمائش اور متعدد تفریحی پروگرامز کے مفت ٹکٹ. بریک کے بعد آپ کا پھر ایک بار خیر مقدم ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پدم سری اختر الواسع صاحب. اب بہت وضاحت کے ساتھ کچھ چیزوں بتا رہے ہیں، خاص کر کے جب عراق کا جو مسئلہ چل رہا ہے اس پہ بھی بہت وضاحت سے انہوں نے بات چیت کی. اب ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے جو مسائل ہیں، خاص کر کے زبان کے حوالے سے جو بات کی جاتی ہے، اردو زبان کے زوال کے حوالے سے جو بات کی جاتی ہے، اور ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہندوستان میں اردو زبان کا جو زوال ہوا ہے اس کے لیے سرکار کو ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہے. اختر الواسع صاحب، آپ سے جاننا چاہیں گے کیا اردو زبان کا جو زوال ہو رہا ہے یا زوال پذیر ہے، ایک تو کیا یہ سچ ہے، دوسری کہ اگر یہ صحیح ہے تو اس کے لیے ذمہ دار کیا صرف سرکار ہے یا معاشرہ اور ہم سب ہے؟ دیکھیے ایک شعر ہے، میں آپ سے اس سے بات شروع کرتا ہوں کہ یہ بد نظمی نگاہ باغباں کی برہمی تک ہے. یہ بد نظمی نگاہ باغباں کی برہمی تک ہے، مگر یہ برہمی اہل چمن کی بے حسی تک ہے. اصل معاملہ اردو کا یہ ہے کہ سرکاروں نے جو بے اعتنائی برتنی چاہی تھی وہ اتر پردیش اور بہار کی حد تک تھی. مہاراشٹرا کا، کرناٹکا کا، آندھرا کا، تامل ناڈو کے ایک بڑے خطے کا اردو کے حوالے سے منظرنامہ بالکل دوسرا ہے. بہار میں غلام سرور صاحب، شاہ مشتاق احمد صاحب، شین مظفر پوری صاحب، ہمارے پروفیسر عبد المغنی صاحب جیسے لوگوں نے جو جد و جہد کی اور ان کے ساتھیوں نے بڑی تعداد تھی، وہ انہوں نے اردو کا حق بہار میں منوا لیا. بنگال میں منظرنامہ کلکتہ، آسنسول وغیرہ کے علاقوں میں بدلا ہے. جو صورتحال خراب ہے وہ دبستان دہلی اور دبستان لکھنؤ کے بیچ میں ہے. کیا وجہ ہے اس کی وجہ؟ سیدھی سادی بات یہ ہے کہ ہم نے اردو کو روزگار سے جوڑ دیا. سرکاروں نے یہ کیا کہ اردو کی تعلیم جو تھی اس کی شہرت کو کاٹ دیا. اتر پردیش واحد ریاست ہے جو دستور ہند کی دفعہ 350A کی خلاف ورزی صریحاً کرتی ہے، جو کہ کہتی ہے کہ بچوں کو مادری زبان میں پرائمری تعلیم دی جائے گی. لیکن اتر پردیش میں آپ اردو میڈیم پرائمری اسکول قائم نہیں کر سکتے، اور اگر قائم کرے تو وہ نہیں کیے جائیں گے تسلیم. سوال یہ ہے کہ اردو والوں نے اس کے لیے کیا جدوجہد کی. ایک بات، اور وہ جدوجہد سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ دستخط نہیں کرائے یا نعرے نہیں لگائے یا مورچے نہیں بنائے، کیا کنسٹرکٹیو کیا اس کے لیے، لیکن جو جمہوری عمل کے ذریعے یہ کہتے کہ بھائی جو ہمارے ووٹ کا حقدار وہ ہوگا جو ہماری زبان کو ہمارا حق دے گا، ہم نے نہیں کیا. پھر ایک بات جو میں یہاں اس سے الگ ہٹ کے کہنا چاہتا ہوں، سوال یہ ہے کہ سرکار نے تو ایک کام کیا جی، لیکن
کیا سرکار نے کوئی ایسا نوٹیفیکیشن نکالا کہ ہم اپنے دروازوں پر نیم پلیٹ اردو میں نہ لگائیں، ہم اپنی دکانوں میں سائن بورڈ اردو میں نہ لگائیں، ہم اردو کا اخبار نہ خریدیں، جی ہم قبرستانوں میں لوہے مزار اردو میں نہ لگائیں؟ یہ سارا منظرنامہ بدلا ہوا ہے، اس کے لیے کون ذمہ دار ہے؟ ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے۔ کیا لگتا ہے یہ کہیں نہ کہیں ایک فیئر سائیکوسس والی بات ہے یا ایک احساس کمتری کا معاملہ ہے؟ کیا معاملہ ہے؟ یہ صرف احساس کمتری بھی اسے کہہ سکتے ہیں، اور احساس خود شکستگی بھی اسے آپ کہہ سکتے ہیں، احساس نامرادی بھی اسے آپ کہہ سکتے ہیں، چونکہ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ صاحب جب تک روزگار سے نہیں جڑے گی اس وقت تک زبان کا کوئی بھلا نہیں ہوگا۔ جبکہ میں جو بات کہتا ہوں، نہیں، ہمیں اس ملک کی ہندو اکثریت سے جو سیکھنے کی چیز ہے وہ یہ کہ اس ملک میں 600 سال تک فارسی کی حکمرانی رہی ہے، 100 سال تک اردو کی حکمرانی رہی ہے، 100 سال تک انگریزی کی حکمرانی رہی ہے۔ انہوں نے 1857 سے پہلے آپ مجھے کہیں نہیں دکھا سکتے کہ انہوں نے دناگری اور ہندی کے بارے میں کوئی بات کی ہو، لیکن 15 اگست 1947 کو جیسے آزادی کا سورج طلوع ہوا، دیوناگری رسم خط کے ساتھ اردو ہمارے قومی منظرنامے، ہندی ہمارے قومی منظرنامے پر آ گئی۔ وہ کیسے آ گئی؟ انہوں نے اگر یہ فلسفہ اپنایا ہوتا اردو والوں کی طرح سے کہ روزگار سے جوڑے گی تو زبان زندہ رہے گی، تو معاف کیجیے گا ایسا نہیں ہوتا، بلکہ انہوں نے فارسی میں، اردو میں غیر معمولی مہارت تامہ حاصل کی، ہم سے آگے بڑھ گئے فارسی اور اردو میں، لیکن گھروں کے اندر اپنی زبان کو زندہ رکھا۔ ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ جو کام دوسرے 800 سال تک کر سکتے تھے، ہم 67 سال کے اندر بھی کیا میں اس میں اپنے کو بالکل کیا میں پا رہے ہیں۔ آپ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ہمارے گھروں سے اردو ختم ہو رہی ہے، ہمیں اپنے گھروں میں اردو زبان کو زندہ رکھنا چاہیے۔ اردو زبان جو ہے وہ مسلمانوں کی زبان نہیں ہے، ایک بات تو خیال رکھنا چاہیے، میں اس کو ماننے کو تیار نہیں ہوں، کیونکہ میرا اپنا ہمیشہ ماننا ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں زبانوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے، ہر مذہب کو زبان کی ضرورت ہوتی ہے۔ اردو زبان جو ہے آج بھی اگر شمس الرحمان فاروقی کی زبان ہے تو دوسری طرف گوپی چند نارنگ کی زبان ہے، ایک طرف اگر وہ سریندر شجر کی زبان ہے تو دوسری طرف وہ نریندر لوتھر کی زبان ہے۔ تو ہمیں اس بات کو نہیں بھولنا چاہیے، لیکن اصل جو سوچنے والی بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو زبان کا رشتہ پیٹ سے جوڑتے ہیں وہ میرے نزدیک زیادتی کرتے ہیں۔ اختر صاحب آپ کو یہاں پہ روکنا پڑے گا، وقت ہو گیا ایک بریک کا۔ بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اسی سوال کا جواب آپ سے لیتے ہیں بریک۔ ہندوستان کی شان اردو کا طرز بیان، سماج کا آئینہ، حالات کا ترجمان، آپ کے مسائل آپ کی زبان، خبروں کی سمجھ، انصاف کا کارواں، عالمی سمے، سچ کی پہچان۔ بریک کے بعد آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے۔ اختر الواسع صاحب، آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں مجھے تھوڑا تعجب ہو رہا ہے، اسے اکثر جو اردو کے حوالے سے بات ہوتی ہے، اکثر جب ہم لوگ سیمینار اور دوسری جگہ پر جاتے ہیں تو یہ بات کہی جاتی ہے کہ جب تک اردو زبان کو روزگار سے نہیں جوڑا جائے گا تب تک اس کا کچھ بھلا نہیں ہو سکتا ہے، تو کیا آپ کا موقف اس پہ ہے؟ دوسری بات یہ کہ اردو کس طرح سے کیا صورتحال ہو گئی ہے کہ جب ہم سینسس کا ڈاٹا دیکھتے ہیں تو اس میں صرف 5% لوگ ہی اردو بولنے پڑھنے سمجھنے والے ہیں، اور وہ زبانیں جو صرف صوبائی یا علاقائی زبانیں، چاہے اڑیا ہو، مراٹھی ہو یا دوسری زبانیں، وہ ہم سے زیادہ لوگ بولنے والے ہیں۔ ایک اور تیسرا سوال آپ سے اسی میں ملا ہوا ہے کہ کیا اردو کو زندہ رکھنے کے لیے اسے دیوناگری میں پڑھا لکھا جانا چاہیے یا اس کی اپنی رسم الخط کی بھی کوئی اہمیت ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو میں آپ سے یہ کہوں کہ جو روزگار والی باتیں میں نے پہلے بھی کہی ہے، میں ایک بات ہمیشہ کہتا رہا ہوں، اس بات کو آپ کے حوالے سے بھی میں آپ کے ناظرین تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ 4 چیزوں کا رشتہ میرے نزدیک معدے سے نہیں دل سے ہونا چاہیے۔ ایک ماں، ایک ملک، ایک مذہب اور ایک مادری زبان۔
اس بات کو خیال، یعنی اگر ہماری ماں اس قابل نہیں ہے کہ کھانا بنا کے دے سکے تو ہم اسے کیا گھر سے باہر کر دیں گے؟ جی بہت اہم بات ہے. آپ ایک بات سوچیے، اگر تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. دوسری بات جو آپ نے کہی وہ یہ کہ سینسس کا ڈیٹا، اس کے اندر جو مردم شماری ہے اس میں دو صورتحال ہیں. کہیں تو لکھنے والے ایمانداری سے کام نہیں کرتے، لیکن میرا اب یہ ماننا ہے کہ اب لکھانے والے جو ہیں وہ بھی اپنی مادری زبان کے کھانے میں اردو لکھانے میں بہت زیادہ آگے بڑھ کے نہیں آتے. جب میں دہلی اردو اکیڈمی کا وائس چیئرمین تھا تو 2011 میں ہم نے زبردست تحریک چلائی تھی. دلی کے اندر جگہ جگہ ہورڈنگز لگائے تھے. لوگوں نے مجھ پہ اعتراض کیے تھے کہ یہ کام اردو اکیڈمی نے کبھی نہیں کیا، آپ کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا میں کروں گا، جس میں نے کہا تھا کہ اردو کو اپنی مادری زبان لکھوائے اردو والے. اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ جو مردم شماری کرنے آ رہے ہیں ان کے ساتھ ایک والنٹیئرز اپنے لگائیے علاقے وار، تاکہ وہ کیا بھر رہا ہے اس پہ آپ کی نظر رہے. چونکہ اگر آپ یہ سارے کام تو یہ کام کرنے کے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے. تیسری بات جو ہے وہ رسم خط کی ہے. دیکھیے میں نے پہلے بھی کہا رسم خط جو ہے وہ روح کی حیثیت رکھتا ہے اور رسم خط زبان کو پہچان عطا کرتا ہے. ہندوستان میں جو لسانی پالیسی ہے اس لسانی پالیسی کے تحت زبان وہی تسلیم کی جاتی ہے جس کا اپنا رسم خط ہوتا ہے. تو اگر آپ اردو کو اس کے رسم خط سے جدا کر دیں گے تو ایک تو اس کا جو سرمایہ امیر خسرو سے شروع ہوتا ہے اور آج تک پہنچتا ہے، آپ اس سب سے اپنا رشتہ توڑ لیں گے. بہت اچھی بات آپ نے کی. آپ اردو اکیڈمی کے بھی وائس چیئرمین رہے ہیں. اردو اکیڈمی کے اوپر یہ الزام ہمیشہ لگتا ہے، خاص کر دلی اردو اکیڈمی کے حوالے سے اگر بات کریں، کہ اس کے دوران اردو جو اساتذہ ہیں ان کی تقرری میں بہت زیادہ پریشانیاں ہوئیں اور بلکہ نہیں ہوئیں. ابھی میں کچھ فیگرز دیکھ رہا تھا تو یہ پتا چلا کہ بہت زیادہ اردو اکیڈمی کو لے کر کے تنازع رہا اور اردو اکیڈمی نے شاید اس میں اپنی کارکردگی بہت اچھے سے نہیں نبھائی. آپ اس کے وائس چیئرمین رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ ساری ذمہ داری یہ اردو اکیڈمی کے کو نبھانی چاہیے تھی یا یہ ذمہ داری لے کے اردو اکیڈمی نے غلط کیا تھا؟ دیکھیے ایسا ہے کہ میں نے جب وائس چیئرمین ہوا، ایک تو اردو اساتذہ کا یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ذمہ داری ان کی نہیں ہونی چاہیے. نہیں میری بات سن لیے. 1995 میں آخری دفعہ اردو اکیڈمی کے ذریعے اردو اساتذہ کی تقرری ہوئی تھی. میرے زمانے میں کوئی نہیں ہوئی. جب ہم سے کہا گیا کہ اردو اساتذہ کی تقرری اردو اکیڈمی کرے تو میں نے یہ کہا کہ کیا ہندی اساتذہ کی تقرری ہندی اکیڈمی کرتی ہے؟ اگر وہ نہیں کرتی ہے ان کی تقرری تو ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن کرے گا. اردو اساتذہ جو ہے ان کی تقرری ہم کیوں کریں گے؟ ہندی والے جو ہیں ان کی تقرری جو ہے وہ تو پورے اس کے اوپر ہوگی جی، تمام پریولیجز کے ساتھ، اور یہ جو ہے آدھی ادھوری تنخواہ پہ کیا میں رکھے جائیں گے. تو میں نے کہا میں اس ناانصافی اور ظلم کا حصہ اردو اکیڈمی کو نہیں بننے دوں گا. لیکن میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک طرف تو ہمارا یہ موقف تھا اور ہم اس میں کامیاب ہوئے کہ ہم نے ایسا نہیں ہونے دیا، لیکن دوسری طرف ہم آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں ہی اردو اساتذہ جو ہیں ان کے انٹرویو ہوئے. ہم نے دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ اردو اساتذہ کی تنخواہوں کے اضافے کو لے کر جب ہائی کورٹ میں مقدمہ چل رہا تھا، اس کے بعد ہائی کورٹ نے ان کے حق میں فیصلہ دیا تو ہم پر یہ دباؤ ڈالا گیا ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کہ ہم سپریم کورٹ اس فیصلے کے خلاف جائیں. دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ ان کی تنخواہیں بڑھی. تیسرے یہ اور سارے جو ان کی تنخواہیں جو تھیں جو اضافہ ہوا تھا وہ ان کے بینکوں میں ٹرانسفر ہوئے. اور ایک بات اور آپ سے عرض کرتا ہوں کہ پھر مجھے پتا چلا کہ کشمیری مائیگرینٹ جو ٹیچرز ہیں ان کو زیادہ تنخواہ ملتی ہے اور ہمارے ٹیچرز کو کم ملتی ہے. تو اس کی لڑائی لڑی اور پچھلی سرکار نے شیلا دیکشت صاحبہ نے اس کو منظور کیا ہماری مدد. کیا میں اس پہ اب آپ کمشنر لنگوسٹک مائنورٹیز آف انڈیا ہیں، اس حوالے ظاہر سی بات ساری زبانوں کا تحفظ اور ان کا فروغ اور بہت ساری چیزیں اس میں آتی ہیں. میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ایک اردو والا میرے خیال سے پہلی بار اس جگہ پہ ہے جہاں آج آپ ہیں، کیا پرائرٹیز ہیں آپ کی؟ ایک
दूसरे ये कि क्या आपको लगता है कि जहां आप बैठे हैं वहां से उर्दू जबान को और दूसरी जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैं, मैं सिर्फ उर्दू की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत सारी ऐसी जबान है जो आज हिंदी के जुमरे में आ जाती हैं, उनके लिए ये कमीशन कुछ कर सकता है? मेरा जो काम है वो ये है कि मैं जो दस्तूरी तौर पे जिन चीज़ों के लिए मुझे मुकल्लफ किया गया है, कॉम्पिटेंट बनाया गया है, मैं पूरी ईमानदारी से उसके लिए कोशिश करूं, और हम उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ उर्दू का मसला नहीं है, सिंधी का मसला है, कि पाली का मसला है, बंगाली का मसला है, संस्कृत का मसला है जी, इसके अलावा पंजाबी का मसला है। फिर खुद आप इस बात पे मत भूल जाइए कि हिंदी हमारी राजभाषा भी है और राष्ट्रभाषा भी है, लेकिन 10 रियासतों में अक्सरियत की जुबान है, 19 में अकलियत की जुबान है, तो हमें उसको भी देखना है। इसके अलावा जो मराठी बोलने वाले हैं उनके कर्नाटका में जो मसाइल हैं, और जो कन्नड़ बोलने वालों के महाराष्ट्र में मसाइल हैं, जो तेलुगु बोलने वालों के तमिलनाडु में प्रॉब्लम्स हैं, इन सब पे गौर करना है और इन सब करना है, और हम इस पर जो भी कोशिश कर सकते हैं वो करते हैं। ज़बान संवाद का जरिया है, विवाद का जरिया नहीं है। लेकिन एक बहुत बड़ा विवाद यह है कि आपने जैसा कहा कि उत्तर प्रदेश में प्राइमरी एजुकेशन नहीं दे सकते हैं। मुझे ये बताइए अख्तर वासे साहब कि वहां पे जो सो कॉल नाम नेहाज सेकुलर जमात हैं, उनकी सरकार रही है, वो लोग जो मुसलमानों के वोट की सियासत करते रहे, उनकी जबान रही है, और दबिस्तान लखनऊ अपनी जगह पे रहा है। उसके बावजूद ये ऐसा किस तरह से हुआ, और इस पे आप जैसे लोग या जो भी उर्दू फरोग उर्दू के लिए लोग इसमें हैं मुहर्रिक, वो लोग भी इतने वक्त तक क्यों? देखिए, ऐसा नहीं है। एक बात आप समझिए, कोशिशें शुरू से होती रही हैं। जाकिर साहब ने 1.5 करोड़ लोगों के दस्तखत करा के पेश किए। हयातुल्लाह अंसारी पूरी जिंदगी लड़ाई लड़ते रहे जी। नहीं, देखिए एक बात तो नहीं है ना, जमहूरी समाज में और जमहूरी सियासी, ये तो गैर आईनी है, इसलिए मैं जानना चाह रहा हूं। मैं जो बात दर्ज कर रहा हूँ, जो जमहूरी मुआशरा होता है उसमें तब्दीली का अमल सुस्त रो होता है, इसमें कोई शक नहीं है। और खास तौर से अगर हम खुद भी बेइज्जती का शिकार हो तो जी, जिनका मसला है, तो अब लेकिन सूरत हाल बदली है। और मेरा ख्याल ये है, ये सवाल मैं इसलिए आपसे कर रहा हूं कि अब आप कमिश्नर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैं। मैं देखिए, कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के तौर पर किसी सियासी जमात की स्क्रूटनी में नहीं करूंगा, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा एक आम हिंदुस्तानी शहरी की हैसियत से, कि बहरहाल ये समझना चाहिए तमाम इख्तदार में जो शामिल लोग हैं या जो इख्तदार के में आना चाहते हैं, कि लोग बहुत देर तक अब दस्तूरी नाइंसाफियों को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। और समाजवादी पार्टी ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में असेंबली के वादा किया था कि वो उर्दू के इस हक को बहाल करेगी, लेकिन उन्होंने नहीं किया, और नतीजा जो भी सामने आया वो आपके और मेरे सामने है, वी द पीपल के तौर पे। लेकिन ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप जो कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैं, इसमें कोई रोल अदा कर सकते हैं? नहीं, हम जो हमारे पास, मुझे खुशी है कि एक बहुत बड़े तबके ने नुमाइंदगी की है और इस सिलसिले में, जिसमें शम्सुर रहमान फारूकी भी हैं, जिसके अंदर उत्तर प्रदेश के साबिक एडवोकेट जनरल काजमी साहब भी हैं, जिसके अंदर एम.ए. कदीर साहब जैसे एडवोकेट हैं, प्रोफेसर अली अहमद फातमी हैं, और बहुत से लोग हैं। उन्होंने मुझे नुमाइंदगी की है, और मैं उस मसले को सरकारी तौर पर बाकायदा टेकअप करने जा रहा हूं, और उसको अपनी रिपोर्ट का हिस्सा भी हम बनाएंगे। यानी आपको उम्मीद है कि आने वाले वक्त में उर्दू के साथ इंसाफ होगा, और आपका जो किरदार उसमें हो सकता है, लिंग्विस्टिक कमीशन का जो किरदार हो सकता है, उसमें आप पेश होंगे? उसमें कोई कमी आपको नहीं मिलेगी, कोई शिकायत नहीं मिलेगी। चूंकि मुझे खुशी है कि जो मौजूदा हमारी मरकजी वजीर हैं, उन्होंने भी हमसे कहा है कि जबानों के सिलसिले में जो बेहतर से बेहतर पॉलिसी होती है, हो सकती है, उसको देखना चाहिए, और उर्दू के हवाले से भी खास तौर से कोशिश करनी चाहिए। नाज़रीन, अभी आप बातचीत देख रहे थे अख्तर वासे साहब से। उन्होंने बहुत सारी चीज़ों पे बहुत वजाहत के साथ बहुत सारी चीज़ें आपको बताई। हमने भी इनसे बहुत सारी चीज़ पहली बार जाना कि किस तरह से उत्तर प्रदेश
جہاں دبستان لکھنؤ ہے وہاں پہ اردو کے ساتھ کس طرح کی ناانصافی ہو رہی ہے. لیکن امید کی جا سکتی ہے کہ چونکہ ایک اردو والا اور اردو کا مجاہد پروفیسر عبدالواسع صاحب آج کمشنر فار لنگوسٹک مائنورٹیز ہیں, تو ان کا جتنا اور جس حد تک کردار ہو سکتا ہے اردو کے فروغ کے لیے وہ ضرور اپنائیں گے. آج تکرار میں بس اتنا. اگلے ہفتے پھر کسی نئی شخصیت کے ساتھ ملاقات ہوگی. مجھے اجازت دیجیے. آداب.